अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहर बानो आवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका जंगी सूरत हाल और 4 निकाती फार्मूले के हवाले से। तो आपको बताएंगे कि अमेरिकी बहरी कज़ाकी और सहोनी एजेंडे के खिलाफ ईरान ने इस्लामाबाद के ज़रिए वाशिंगटन को एक ऐसा 4 निकाती फार्मूला पेश कर दिया जिससे वाइट हाउस के ऐवानों में खलबली मच गई है। तेहरान की जानिब से अबनाए हुर्मज़ खुलने की मुनसिफाना पेशकश पर ट्रंप इंतज़ामिया वाज़े तौर पर तकसीम की सूरत में नज़र आ रही है, जहाँ खलीजी रियासतें तवानाई की तरसील के लिए इस अमन तजवीज़ की हामी हैं। वहीं सदर ट्रंप की अना अब भी जौहरी शराइत के गिर्द घूम रही है। सवाल ये है कि वाशिंगटन जंग बंदी के इस सुनहरी मौके को अपनी जिंद की भेंट चढ़ा देगा या फिर इसमें कोई दूसरी जानिब एटमी अदम फैलाव कॉन्फ्रेंस में ईरान की नायब सदर के तौर पर कामयाबी की सूरत दिखाई देगी। इसी पर बात करते हैं। हमारे गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मसूद खान साहब जो कि सफ़ीर रह चुके हैं और इसके साथ साथ उन्होंने चीन और अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर के तौर पर भी अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इस्लामाबाद के ज़रिए वाशिंगटन को 4 निकाती फार्मूला भेजना क्या ये जाहिर करता है कि अमेरिका अब भी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक चैनल्स पर भरोसा करता है? और दूसरा, वाइट हाउस में जो हम तकसीम देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं, ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी नाकाम हो गई? दोनों चीज़ों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले पाकिस्तान को इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई मायूसी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अब भी एक वसीला, एक मीडियम है, एक चैनल है इस मुज़ाकराती अमल के ज़रिए, और तेहरान ने भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद किया है, अमेरिका ने भी एतमाद किया है, और इस सिलसिले में कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन उनको इस वजह से ख़त्म हो जाना चाहिए कि इस वक्त जो है, जो सूरत हाल है, जो सफारतकारी की है, सालसी की है, उसमें सवाए पाकिस्तान के कोई और मुल्क जो है इस तरीके से पुरएतमाद अंदाज में राब्ताकारी नहीं कर रहा, और इसलिए जो पाकिस्तान का ये रोल बरकरार रहेगा। दूसरा ये है कि आपने कहा है कि ईरान की इस तजवीज़ की वजह से वहाँ जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम है सदर ट्रंप की, उसमें कोई जो है तकसीम पैदा हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक किस्म का फितरी अमल है, लेकिन जो अमेरिका का रिस्पॉन्स होगा वो मुत्तफ़िका होगा। यानी जो भी अगर उनमें बहस व तमीज़ हो रही है तो उसका ये असर उस पर नहीं होगा कि वह आखिरी जवाब क्या देते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है अमेरिका में भी ये एहसास हो गया है और ईरान में भी ये एहसास हुआ है, जैसा कि आपने ख़ुद बताया कि कैसे खलीजी रियासतें चाहती हैं कि किसी तरीके से आबना हरमुज़ को आज़ाद किया जाए, यहाँ फ्री नेविगेशन हो, जंग का दोबारा आगाज़ ना हो। तो इस सिलसिले में कोई ना कोई सफारती हल तो सामने आना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जो ईरान की तजवीज़ है वो काबिल गौर है अमेरिका के लिए और एक दरमियानी रास्ता दे रही है, और अमेरिका को इसे कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन अमेरिका की जो मजमूई तरजीहात थी उनके फ्रेमवर्क में ही वो फैसला कर सकेंगे। ठीक है। खान साहब, हमने देखा कि इससे पहले ट्रंप जो थे वो पाकिस्तान आने की ख़बरों के हवाले से बात कर रहे थे, पाकिस्तान आ रहे थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि ईरानी डेलीगेशन जो है उनकी जानिब से कहा गया कि हम तब तक नहीं आएंगे जब तक ब्लॉकेड नहीं हटाई जाती। लेकिन उसके बाद फिर अब्बास इराक़ची साहब का 48 घंटों के अंदर 2 दफ़ा पाकिस्तान का दौरा। आप क्या समझते हैं, हमारी लीडरशिप की कितनी बड़ी कामयाबी है और कितना इत्तेमाद करता है ईरान कि वो पाकिस्तान आ गया? दूसरा, सदर पुतिन की खुली हिमायत के बाद क्या आप समझते हैं कि अब ये तनाज़ा 2 तरफ़ा रहने की बजाय बाकायदा एक आलमी ब्लॉक की जंग की सूरत में सामने आएगा? पहले ये कि जो पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान के किरदार को सारी दुनिया ने सराहा है जी, यानी वो चीन हो, रूस हो, यूरोपियन यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, खलीजी रियासतें हों, दूसरे मुस्लिम ममालिक हों, मिस्र हो, तुर्की हो, या उसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, सब लोगों ने जो है पाकिस्तान के इस किरदार की हिमायत की है, और वो समझते थे कि पाकिस्तान जो तामीरी किरदार अदा कर रहा है, इससे एक तो वक्फा हुआ है जंग में, और दूसरा ये है कि दुनिया जो है ज़्यादा होलनाक जंग से बच रही है। तो उसी एतमाद के साथ पाकिस्तान इक़दामात कर रहा है। अब्बास इराक़ची साहब जो है उन्होंने कई मरतबा बयानात दिए हैं कि पाकिस्तान ने कितना तामीरी किरदार अदा किया है। अमेरिका के सदर ने भी, ये वहाँ गैर मामूली बेमिसाल है कि अमेरिका का सदर किसी मुल्क, उसकी क़यादत और ख़ास तौर से उनके कायदीन के नाम लेकर इस तरीके से तारीफ़ करे। और दूसरा जो है, आप ये कह रहे हैं कि क्या ये जो जंग है ये अब एक आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, या आलमी कशमकश की, या आलमी कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी? तो मैं समझता हूँ कि
جو عباس عراقچی صاحب کا ماسکو کا دورہ ہے وہ ضروری تھا. ایک تو روس جو ہے ان کا معاشی، سیاسی اور فوجی سطح پہ، عسکری سطح پہ ایک بہت بڑا پارٹنر ہے. دونوں ممالک نے اسٹریٹجک پارٹنر کا لفظ استعمال کیا، اسٹریٹجک پارٹنر کی اصطلاحات استعمال کی. اور دوسرے یہ ہے کہ ان کے بڑے مضبوط تعلقات ہیں، جنگ کے دوران بھی رہے ہیں، جنگ سے پہلے بھی رہے ہیں. ان کا ایک اسٹریٹجک معاہدہ بھی ہے جس کے اوپر انہوں نے 2025 کے اوائل میں دستخط کیے تھے. تو ایک وہ فریم ورک بھی ان کا موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ روس نے یہ پیشکش کی تھی کچھ عرصہ پہلے اسی جنگ کے دوران کہ وہ ایران کے نیوکلیئر سٹاک پائلز کو، یعنی جو انریچ یورینیم ہے 440 kg جو 60% تک انریچڈ ہے، اس کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے تیار ہیں اور اسے ڈاؤن بلینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایک یہ بھی موضوع بحث ہوا ہوگا. دوسرا یہ کہ جو جنگ کے دوران روس نے ان کی مدد کی ہے اس کے لیے بھی ان نے شکریہ ادا کیا ہوگا. اور تیسرا یہ کہ جنگ کے بعد پوسٹ وار تعمیر نو میں روس کا ایک بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں، ان کی جو سرحدیں ہیں، پولیٹیکل جغرافی جو ہے ان کا، وہ کیسپین سی کے ذریعے براہ راست جڑتا ہے. انہیں ایک دوسرے کی طرف آنے جانے کے لیے کسی اور ملک سے نہیں گزرنا پڑتا، یعنی سوائے کیسپین سی کے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اسے کوئی عالمی جنگ کا خطرہ ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہی عالمی جنگ بن چکی تھی، کیونکہ اس میں 3 بر اعظم پہلے سے انوالو ہو چکے تھے. امریکہ، اس کے بعد جو ہے یورپ میں جو ہے یوکرین کے صدر جو ہے انہوں نے اس جگہ کے بہت دورے کیے ہیں. یورپین یونین خود جو ہے ان کا اس جنگ میں یا رول رہا ہے یا نہیں رہا، یعنی مطلب انہوں نے نہ نیٹو کے رکن کی حیثیت سے، نہ جو ہے یورپین یونین کے طور پر امریکہ کی حمایت کی ہے. اور تیسرے جو تھا وہ یہ ایشیا پورے کا پورا متاثر ہوا ہے، نہ صرف خلیجی ریاستیں اور ایران، مشرق وسطیٰ، بلکہ افریقہ اور خاص طور سے جو ہے جو مشرقی ایشیا متاثر ہوا ہے، جس میں جاپان، کوریا، بالخصوص چین. تو یہ پہلے ہی ایک قسم کی عالمی جنگ تھی. عالمی جنگ یعنی ایک عسکری جنگ اور ایک معاشی جنگ. تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ جو انہوں نے رشیا کے جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے بارہا کہا کہ وہ نہ صرف پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ بھی ایک قسم کی سفارت کاری کے لیے یا ایک سہولت کاری کے لیے تیار ہیں. تو اس سے سہولت کاری کا یا سفارت کاری کا یا ثالثی کے عمل کو تقویت ملی ہے. کوئی نقصان نہیں ہوا یا کوئی دھچکا نہیں لگا. بالکل. خان صاحب، پاکستان نے جس طرح سے ثالثی کا کردار ادا کیا، پوری دنیا جو ہے وہ معترف ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک کی جانب سے بھی چیخیں سنائی دیں کہ پاکستان کس طرح سے یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے. امریکہ کا پاکستان پر اعتماد کرنا، ایران کا پاکستان پر اعتماد کرنا، ایک بہت بڑی جنگ کو رکوانا بہت بڑی بات ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، دنیا کا مارکہ حق کے بعد تو پاکستان کو دیکھنے کا نظریہ تبدیل ہوا تھا، اب یہ جو سفارتی کامیابی سامنے آئی ہے، اس کے بعد بھی دنیا پاکستان کو اب مزید ہم کیا کس جگہ پر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے مارکہ حق کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان واضح طور پر پوری دنیا میں ابھر کر سامنے آیا ہے. اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، پھر بھی پاکستان کی جو کامیابی ہے وہ اسی طرح سے دیکھی جائے گی؟ ایک تو یہ کہ بھارت کے بارے میں نہ زیادہ سوچیں، نہ جو ہے اس پورے سفارتی عمل میں نہ اس کے اوپر زیادہ تبصرے کریں. میرا مشورہ یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی اس وقت رولنگ پارٹی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی، یا اس کے علاوہ جو راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ ہے، ان کی وجہ سے ایک اس قسم کے مخالفانہ بیانات آنا ایک فطری عمل ہے. کیونکہ وہ پاکستان دشمنی، مسلمان دشمنی جو ہے ان کا وتیرہ ہے، ملک کے اندر اور ملک کے باہر. لیکن وہاں بہت سی آوازیں پاکستان کی حمایت میں بھی اٹھی ہیں. ان کے ذرائع ابلاغ سے، ان کے جو معتبر رہنما ہیں، انہوں نے کھلے دل سے پاکستان کی تعریف کی ہے. اور بعض جو ہے سابق سفارتکار تھے، انہوں نے مضامین لکھے ہیں اس سلسلے میں کہ پاکستان نے بہت، اور دوسرے انہوں نے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے مودی سرکار کو کہ اگر پاکستان اس میں کامیاب ہوتا ہے تو بھارت کے شہریوں کو فائدہ ہوگا، بھارت کو فائدہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے پاکستان گزشتہ سال جو ہے ہم نے مئی میں مارکہ حق ساری دنیا کو دکھایا اور پاکستان کے سر پر کامیابی کا تاج سجا. اس سال جو ہے مارکہ سفارت پاکستان کے سر پر سجا اور اس کا تاج پاکستان کے سر پر سجا. تو یہ پاکستان کی کامیابیاں ہیں، عسکری اور سفارتی میدانوں میں کامیابیاں ہیں.
اس میں یہ ہے کہ بہت سے مواقع پیدا ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے، یعنی معاشی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، اور اس کے علاوہ اسٹریٹجک اعتبار سے، تو پاکستان کو ان کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاکستان کے بہت ذہین، بہت قابل لوگ ہیں، اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ہنرمند لوگ ہیں، جو ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو آخری چیز آپ نے مجھ سے پوچھی ہے، میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک، کسی قسم کی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم رول نبھا رہے ہیں، ہمیں یہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا بالکل نہ کسی خواستہ قسم کا یہ کوئی اگر خدشہ نہیں ناکام ہونا ہو گیا۔ چاہیے، اور پاکستان نے واضح طور پر بہت خوبصورت کردار ادا کیا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے سردار مسعود خان صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے گیسٹ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے۔ بہت شکریہ عثمانی صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، پاکستان کی اگر ہم عدالتی تاریخ کی بات کریں تو ججز کی مرضی کے بغیر ان کے تبادلے کی کوئی واضح روایت نہیں ملتی۔ تو آرٹیکل 200 اگر ہم بات کریں تو اس کی نئی شرائط سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عدلیہ کی آزادی پر انتظامی اثر و رسوخ کے دروازے نہیں کھل جائیں گے؟ دیکھیے، جو آرٹیکل 200 تھا 200، یہ امینڈمنٹ سے پہلے 200 آرٹیکل 200 جو کانسٹیٹیوشن میں تھا، اس کے تحت ایک جج کا ٹرانسفر ہو سکتا تھا، لیکن اس کی اپنی مرضی سے اور جسٹس آف پاکستان کی پرمیشن سے، اور اس کے اپنے چیف جسٹس کے، اپنے جو کورٹ کے چیف جسٹس کی پرمیشن سے ٹرانسفر ہوتا تھا۔ یہ ایک طریقہ تھا، ہمیشہ رہا ہے، لیکن اب جب یہ امینڈمنٹ آئی ہے تو اس میں انہوں نے چینجز کیے۔ اب اس کی کیا وجوہات تھی اس میں میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن دیکھیے سنیں، بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سرونٹس تو یقیناً ایک ملک سے، ایک پروونس سے کسی پروونس میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی پرابلم، لیکن جو ججز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ سرونٹ اس لحاظ سے نہیں ہوتے۔ یعنی اگر ایک جج کوئی کیس سن رہا ہے اور اگر کسی کو پسند نہیں ہے اس کو ٹرانسفر کر دیں آپ، تو یقیناً اس کیس پر فرق پڑے گا۔ گورنمنٹ سرونٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ اور دوسری جو بات بڑی پرابلم ہے یہاں پر، یہ ہمارے ملک میں آپ جانتی ہیں کہ اربن اور رورل کا بہت فرق ہے۔ مثلاً اگر جج جو ہے وہ کراچی میں پوسٹڈ ہے ہائی کورٹ میں، اور اس کا آپ ٹرانسفر کر دیں بلوچستان میں یا کہیں پر، یا پشاور میں، یا کسی اور جگہ پر، تو وہ اس کو بہت پریشانی ہوتی ہے، اور یقیناً اس کی وجہ سے اس سے کوئی ایڈوانٹیج لیا جا سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اب یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے بات اس میں یہ ہے کہ اب میں آپ کو مثال بتاؤں کہ جو کراچی میں جو ججز ہوتے ہیں، پہلے میں پرانی بات کر رہا ہوں، جب میں جج ہوتا تھا اس زمانے میں، کسی جج کا ٹرانسفر اسلام آباد میں ہو جاتا تھا تو لوگ اس کے پاس جاتے، تسلی دینے جایا کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو، کیونکہ اس کی زندگی میں آتی۔ تو یہ سب چیزیں تھی اپنی جگہ پر، جس کی وجہ سے تھی، اور اسی وجہ سے کنسنٹ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے جج کے ٹرانسفر کی اگر تلوار ان کے سر پہ ہوگی تو ان سے ایڈوانٹیجز بھی لیے جا سکتے ہیں۔ تو ان سب بنا پر اب یہ کر دیا گیا کہ اس کی اپنی مرضی سے ہو اور چیف جسٹس کے پرمیشن سے ہو۔ لیکن جب یہ امینڈمنٹس آئیں تو اس کے بعد انہوں نے ساری پاورز جوڈیشل کمیشن کو دے دی، اور ان کو یہ پاور دے دی کہ وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں بغیر جج کی مرضی کے۔ اب اس کی وجہ سے کافی پرابلمز ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل تو یہ بھی جو آج کل چل رہا ہے معاملہ، اس میں تو چیف جسٹس صاحب خود جو ہیں وہ اس کے خلاف سامنے آئے ہیں، لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ یقیناً ججز جو جوڈیشل انڈیپینڈنس کی بات ہے اس میں کافی فرق آ گیا۔ بالکل سر، جسٹس بابر ستار نے اپنے خط میں استدعا کی تھی کہ انہیں ذاتی طور پر سنا جائے۔ قانونی طور پر کسی جج کو اس طرح کے انتظامی فیصلے سے قبل رائٹ آف ہیئرنگ دینا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ان کا ابھی جو اپڈیٹ آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جسٹس بابر ستار کو پشاور ہائی کورٹ ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ جی یہی تو بات ہے نا۔ اب دیکھیے، اگر آج کل کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا جو انٹلیکچوئل جو آنیسٹی کا لیول اتنا نیچا ہوتا ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے ہر ایک کام کر سکتے ہیں ایسے، اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسا کیس سامنے آئے جس سے کہ سیاسی طور پر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ یقیناً کوشش یہ کرے گا کسی طرح سے جج کو یہاں سے ہٹاؤ۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جو کیا ہے، اور یہ میرے خیال میں یہ بہت غلط کیا ہے، خاص طور سے ہمارے ملک کے لیے، اور یہ اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ زمانے میں اگر یہ امینڈمنٹ ختم نہیں ہوتی تو کافی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔
سر اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جسٹس سمن جو ہیں ان کو سندھ ہائی کورٹ ان کا تبادلہ کیا گیا ہے، باقی جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں اور جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس خادم سومرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی گئی ہے. تو جن کی سفارش واپس لی گئی ہے یہ کیا کوئی کسی قانون کے تحت ہوتا ہے یا پھر یہ کوئی اندرونی مفادات ہوتے ہیں؟ یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو، چونکہ جوڈیشل کمیشن پاکستان کے پاس پاور دے دی گئی ہیں، تو جوڈیشل کمیشن پاکستان اگر چاہے تو وہ کینسل بھی کر سکتا ہے. لیکن وہ اب جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا، تو اس کے مطلب کہ یقیناً کوئی نہ کوئی اثر انداز ہو رہا ہے، اور یہ اثر اندازی کبھی جوڈیشری میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر جوڈیشری میں اثر اندازی ہوتی ہے کسی کی سیاستدانوں کی یا لوگ جو پاور، تو اسے ملک کو بہت نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ مزید مشکلات پیدا کریں گے. ان سازوں کے حوالے سے بہت شکریہ. ہمارے گیسٹ موجود تھے، ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے دفاعی وفد پر ایک بار پھر فتح کا پرچم لہرانے لگے. ISPR کے مطابق یہ میزائل محض ایک ہتھیار نہیں بلکہ جدید ترین ایویونکس اور نیویگیشنل ٹیکنالوجی کا وہ شاہکار ہے جو فضا میں اپنی سمت بدلنے اور ہدف کو حیرت انگیز درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. اس کامیاب تجربے نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کی دفاعی ٹیکنالوجی اب عالمی معیار کے ہم پلہ ہو چکی ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے گیسٹ، ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی ماہر ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب، فتح 2 میزائل میں استعمال ہونے والی جدید ایویونکس اور نیویگیشنل ٹیکنالوجی اسے فتح 1 سے روایتی طور پر کتنا مختلف کرتی ہے اور کتنا یہ اس سے بہترین ہے؟ یہ ایڈوانس ورژن ہے، اس میں فردر امپرومنٹ گئی ہے. جو فتح 1 تھا 140 to 150 کلومیٹر تھا، اور یہ بھی 400 کلومیٹر کی رینج پہ ہے. اور اس میں جو دیکھیں یہ ایک لو ٹریجیکٹری ویپن ہے، اور پھر ڈیپ انیمی کے جو ایریا میں جا کے یہ ہٹ کر سکتا ہے. اور پھر یہ جو سسٹم ہے جو ایویانکس کا بھی سسٹم ہے جو لیٹسٹ ہے. اور پھر اس کی آپ دیکھیں ہسٹری بھی رہی ہے، جس طریقے سے مارکے حق میں ہم نے اس کو یوز کیا ہے، بنیاد مخصوص میں جس افیکٹو طریقے سے جو انڈین ایئر بیسز پہ جا کے ہٹ ہوا ہے یا ان کے ملٹری انسٹالیشن پہ، تو زیادہ امپیکٹ تو آپ کے مارکے حق میں بنیاد مخصوص میں یہ فتح 1 اور فتح 2 نے کیا تھا. اور میرے خیال میں پاکستان میں فردر دیکھیں ہر چیز میں بہتری کی جاتی ہے، اس میں ریسرچ کیا جاتا ہے، اور ہر چیز میں پاکستان بہتری کے ساتھ ہے. اور پاکستان دیکھیں اس خطے میں چند ممالک میں دنیا کے اس میں شامل ہے جو ایک راکٹ فورس کمانڈ ایک ہم پاکستان میں بنی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے ایک بڑی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے، اور دو دشمن کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ پاس میں بھی ہم نے بڑے افیکٹو طریقے سے ہم نے اس کو یوز کیا تھا اگینسٹ ایئر بیسز انڈیا کے اندر سے. اور اس کے علاوہ جو ایئر ڈیفنس یونٹس جہاں پہ ہوتے ہیں یا ملٹری انسٹالیشن ہوتی ہیں یا لاجسٹک انسٹالیشنس ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جس طریقے سے ہم نے افیکٹولی یوز کیا تھا، تو پاکستان کی کریڈیبلٹی اس سے بھی مزید مستحکم ہوتی ہے. بالکل. بریگیڈیئر صاحب، ISPR نے پن پوائنٹ ایکوریسی کا ذکر کیا ہے فتح 2 کے حوالے سے، تو دفاعی لحاظ سے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ میدان جنگ میں اہم تنصیبات پر نشانہ بنانے کے لیے کتنا مؤثر ہے؟ دیکھیں اس میں یہ کہ ایرر کا مارجن نہیں ہوتا ہے. مطلب اگر آپ نے 100% بل ہٹ والی بات ہوتی ہے تو یہ آگے 1-2 میٹر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن آگے بل کو لگے گا. سو آپ اس سے دیکھ لیں. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں جب ہم آپریشن کو کرتے ہیں پریسیشن گائیڈڈ ویپنز کا جب استعمال ہوتا ہے، اسپیشلی افغانستان میں ابھی آپ دیکھیں جس طریقے سے ہوتا ہے، جب وہاں پہ بھی ہم بات کرتے ہیں پریسیشن اسٹرائکس ہوئے ہیں، تو اس میں ہم یقین کرتے ہیں کہ سویلینس کو ہٹ نہ ہو، یہ ملٹری ٹارگیٹس پہ جائیں یا دہشت گردوں کے اگینسٹ جائیں. تو دیٹس وائی مارکے حق اور بنیاد مخصوص میں انڈیا میں آپ دیکھیں جہاں جہاں انہوں نے ہٹ کیا ہے، یا انڈین پنجاب میں جو ٹارگیٹ ایئر بیسز تھے، اور آپ دیکھیں آپ ہمارے پاس ویژول تو موجود ہے یہ جو ان کا امپیکٹ ہوا ہے، یا ان کی لاجسٹک انسٹالیشن تھی یا ملٹری انسٹالیشن تھی، وہاں پہ جا کے جو 100% جا کے آن ٹارگیٹ ہٹ کرتے ہیں تو وہ کامیابی ہوتے. دیٹ از پریسیشن اسٹرائکس ہیں. تو پاکستان الحمدللہ تمام فیلڈ میں، چاہے آپ کے جہاز کو ویپن سسٹم لگے ہوئے آپ کے نیوی کے پاس ہیں اور پاکستان آرمی کے پاس جو ہے، ابھی تو دیکھا نا یہ ہم تو کنونشنل ویپن ہے، یہ راکٹ یہ آپ کے فتح 1 فتح 2 ہے، یہ آپ کے کنونشنل ویپن. ابھی تک ہم نے اسٹریٹجک ویپن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. بالکل. سر، اس میزائل کی یہ بھی ایک خاصیت بیان کی گئی ہے کہ فضا میں سمت بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں دشمن کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم جیسے S-400 کو نکارہ بنانے میں یہ بہترین کردار ادا کرے گا؟
जी हाँ, बिल्कुल करेगा। इवन देखें ना कि जब इम्पैक्ट क्रिएट करना हो तो आपके ड्रोन्स भी इतने इफेक्टिव हैं कि आपके ड्रोन्स भी जाके कर सकते हैं। और आपको याद हो आपके जो 17 थंडर गया था S-400 के पीछे, वैसे जब पास में जब हमने किया था, जब प्राइम मिनिस्टर ने भी जो पायलट को बताया था ये वो है जिन्होंने S-400 को डिस्ट्रॉय किया था। तो माशाल्लाह हमारे पास एयरफोर्स के पास भी कैपेबिलिटी है, आपके मिसाइल्स में भी कैपेबिलिटी है, आपके ड्रोन्स में भी इतने कैपेबल हैं कि वो जाके इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में देखें कि जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई है, मैं हमेशा कहता हूँ मैं मानता हूँ कि ये लीडरशिप की वजह से होती है। जब आप लीडरशिप सही मानों में लीड करता है, फ्रंट के साथ करता है और सही फैसले करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, उससे फर्क पड़ता है। आज देखें मार्के हक और बयान मरसूस की वजह से पाकिस्तान हैज चेंज द डायनेमिक इन साउथ एशिया। पाकिस्तान आज देखें न किस बुलंदी पे माशाल्लाह है कि फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। दैट्स वाई आज हम एक जियो स्ट्रेटेजिक मीडिएटर के तौर पे भी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब और इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। एक और अहम इशूज़ की बात करेंगे। सोमालिया के रागज़ीरों से उठती लहरों ने एक बार फिर 10 पाकिस्तानी ख़ानदानों की खुशियाँ निकली हैं। बहरी जहाज़ MT ऑनर 25 पर सवार 10 पाकिस्तानी मल्लाहों की ज़िंदगियाँ इस वक्त दाव पर लगी हैं, जहां हर मल्लाह के सर पर 50 से ज़ायद मुसल्ला कज़ाकों की बंदूकें तनी हुई हैं। ये मल्लाह इस वक्त इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जिन्हें ना सिर्फ जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि जहाज़ पर खाने पीने की अशिया मुकम्मल ख़त्म होने के बायस भूख और प्यास से भी इनके हौसले तोड़ना शुरू करती हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब हमारे साथ हैं, जो कि साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA रह चुके हैं। सज्जाद साहब, कराची की शिपिंग कंपनी ये कहकर अपना दामन झाड़ रही है कि ज़िम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पर है। आप क्या समझते हैं, मालिक के ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या पाकिस्तानी कानून मर्चेंट शिपिंग ऑर्डिनेंस के तहत जो एजेंसी है वो जिन लोगों को अपने शिपिंग के तौर पर या जिस तरह से भी वो नौकरी देती है, उनकी ज़िंदगियों के हवाले से, उनकी हिफाजत के हवाले से कोई ज़िम्मेदारी नहीं रखती? जी क्यों नहीं रखती, बिल्कुल रखती है। हर शिप जो है बाहर जाता है तो उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी का एक सिस्टम होता है और उसमें वो जिम्मेदार होती है, उनकी इंश्योरेंस होती है। और लेकिन मसला ये है कि अगर इंश्योरेंस पे करेंगे तो उनकी आइंदा के लिए इंश्योरेंस बढ़ जाती है, इसलिए कोई इंश्योरेंस नहीं, हमारे मुल्क में इंश्योरेंस पे करने को तैयार नहीं होता क्योंकि उनकी आइंदा के लिए जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा, इसलिए वो इसको अवॉइड करते हैं। बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, यस ठीक है, उनकी भी जिम्मेदारी है क्योंकि एक हमारा जो कंपनी का अगर है कहीं भी दुनिया में होगा तो हमारी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, किसी एक की नहीं आती है। और दोनों को जो शिप है उसके लिए शिपिंग कंपनी को भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसके सिक्योरिटी के मेजर लेने चाहिए। और अगर हो गया है तो उसमें भी अब सारा दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। ठीक है। बाजवा साहब, गवर्नर सिंध और वफाकी हुकूमत की जानिब से रवायती बयान तो सामने आ रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या ऐसी सूरत हाल में नेवी या इंटरपोल की मदद लेना रियासत की जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल जिम्मेदारी क्यों नहीं है, और हमारे शहरी ही हैं। अगर हमारा कोई जहाज या हमारी कंपनी का आ गया तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे स्टेट को वहाँ पे उनका भी रोल बनता है, क्योंकि ज़ाहिर एक कंपनी के अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वहाँ तक उनका है, लेकिन जो कंपनसेशन है वो कंपनी की बनती है, लेकिन या उसकी इंश्योरेंस की बनती है। लेकिन जो बाकी जो कोऑर्डिनेशन है, जो इंटरपोल से है, जो उस मुल्क के साथ है या उसके जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो मेजर देने हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेने हैं। बिल्कुल सजाद साहब, अभी जो सूरत हाल है उसमें यह है कि सबसे पहले तो वो जहाँ पर वो जो लोग पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। जो वीडियो सामने आ रही हैं, दिल दहला देने वाली वीडियोज़ हैं। अपने घर वालों के साथ जो उन्होंने रब्ता किया है, वो जो वॉइस नोट्स हैं कि आखिरी दफ़ा आपसे बात कर रहे हैं और मारने के लिए लेके जा रहे हैं, इंतहाई तकलीफ़ दें हैं। ऐसी सूरत में सबसे पहली तो तरजीह ये होनी चाहिए कि उन लोगों को बचाया जाए। उसके बाद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके हवाले से भी कोई मुआवनत होनी चाहिए। और तीसरा, ये जो मालिक होते हैं, जो इस तरह की कंपनीज़ हैं जो लोगों को वैसे ही भेज देती हैं, किसी किस्म की कोई उनकी जानी या माली तकलीफ़ नहीं लेती, तो इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जी अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उनकी कंपनी के जो है वो आइंदा के लिए पेट नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का अपना रोल है कि उसको अदा करना चाहिए, और अगर वो यानी रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तो उस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए, उनको आइंदा के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए।
بالکل. تو مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے پالیسیز مزید سخت ہونی چاہیے؟ جی بالکل. دیکھیں یہ پہلا موقع نہیں, پہلے بھی واقعات ایسے ہو چکے ہیں اور اس میں فارن آفس کا ہے بہت بڑا رول ہے کہ وہاں جو کوآرڈینیشن کرنی ہے وہ کریں, باقی جو اداروں کا ان کا اپنی جگہ پہ ہے, اور ان کی زندگی جو ہمارا کوئی بھی شہری پاکستان سے باہر ہے تو اس کی رسپانسبلٹی اسٹیٹ پہ ہے کہ وہ گورنمنٹ اس کی انشور کرے کہ اس کی سیفٹی انشور کرے. اب اس میں یہ تھوڑا کریں گے کہ اچھا ایک دوسرے پر رسپانسبلٹی ڈالتے جائیں کہ وہ میری رسپانسبلٹی فلاں کی ہے. تو اگر شپنگ گورنمنٹ جو کمپنی ہے جو مرچنٹ کمپنی اگر وہ بھی اگر کوئی گڑبڑ کر رہی ہے اس کو رسپانسبلٹی نہیں لے رہی تو وہ بھی پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری آتی ہے نا. اس کو انشور کون کرے گا؟ وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہی کرے گی. باجوہ صاحب اب ہم جب بھی دیکھتے ہیں جب بھی کبھی ایسی کوئی واقعات سوشل میڈیا پر یا پھر نیشنل ٹیلی ویژن پر آتے ہیں اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حرکت میں آتی ہے کوئی بھی ایف آئی اے کی ٹیم. چونکہ آپ سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر رہ چکے ہیں ایف آئی اے کے, تو پہلے سے ایسی کوئی ورکنگ نہیں کی جاتی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری جگہوں پر لیبیا میں بھی کشتی حادثہ ہو چکا ہوا ہے, انسانی اسمگلر جو ہیں وہ کھلے عام اپنا بزنس کر رہے ہیں پاکستان میں, تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. دیکھیے یہ اسمگلنگ میں تو نہیں آئے گا لیکن اس میں ایف آئی اے کا رول بڑا کام ہے اور اس میں جو میجر رول ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے کہ اس نے اس میں کیا ایکشن لینا اور وہ اس کے بعد یعنی اگر شپنگ کمپنی کی کو رسپانسبلٹی آتی ہے یا وہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ اس کے بعد پھر ایف آئی کا رول آئے گا. سب سے پہلے تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ وہ اس میں ایک جو رولس ہیں جو لاز ہیں اس میں امپلیمنٹیشن کے لیے رسپانسبلٹی ٹھہرائیں اس کو کمپنی کو, اور جو اپنا رول ہے وہ پلے کریں تاکہ ان کی سیفٹی سیکورٹی کو یقینی بنائیں اور ان کو لوگوں کو واپس لے کے آئیں. ان کی سب سے پہلا کام تو ان کی سیفٹی ہے اس وقت کہ ان کو واپس لایا جائے. ان کا اگر فوڈ کا ایشو ہے تو اس کا فوڈ کا مسئلہ حل کیا جائے. اب سب سے پہلا کام تو ان کی سیفٹی بچانا کیا ہے جو اس وقت وکٹم ہے, باقی کام تو سب بعد میں آئے گا نا. ٹھیک ہے, اس اسپیسیفک کیس کے حوالے سے تو آپ کہہ رہے ہیں ایف آئی اے کا اتنا کام نہیں ہے, لیکن ویسے اوور آل ایف آئی اے کا جتنا بھی کام ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ناکام ہی نظر آتی ہے ہمیں. جب بھی انسانی اسمگلرس کی بات کریں تو وہ کھلے عام اپنا بزنس کر رہے ہیں, کوئی خاص کارروائی نہیں کی جاتی. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب. آپ بتائیں گے آپ کو پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کا میلہ اب بھی فیصلہ کن سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو چکا ہے, جہاں آج کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان بقا کی جنگ چھڑے گی. پشاور زلمی جہاں پہلی بار متعارف کروائی گئی چیزوں کے حوالے سے انوکھے طریقے سے میدان میں اتریں گے, اور ساتھ ہی وہیں اسلام آباد یونائٹڈ کی نظریں براہ راست فائنل کی ٹکٹ پر جمی ہوئی ہیں. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندہ زاہد غفار صاحب نے ہمیں جوائن کیا. زاہد بتائیے گا ابھی کی صورتحال, لوگ کتنے پرجوش نظر آ رہے ہیں, شائقین کرکٹ کا جوش اور ولولہ کیسا ہے؟ دیکھیے آج صبح سے ہی جو ہے شائقین کرکٹ بہت پرجوش تھے, اور جب کل شام میں اعلان ہوا حکومت پاکستان کی جانب سے ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی سے, اور اس کے بعد اعلان ہوا تھا کہ شائقین کرکٹ کے لیے جو ہے اسٹیڈیمز کے دروازے کھول دیے جائیں گے فائنل سمیت پلے آف کے جو 3 میچز اس کے لیے. تو آج صبح سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے سامنے جو چائنا گراؤنڈ ہے وہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایک بوتھ لگایا گیا تھا اور ایک نجی کوریئر کمپنی کا بھی بوتھ لگا تھا. ان 2 بوتھوں سے جو ہے ٹکٹس جو ہیں وہ فروخت کے لیے دستیاب تھے, اور صبح سے شائقین یہاں پر بیٹھے تھے انتظار میں کہ جب یہ بوتھ کھلیں گے تو وہ ٹکٹ لیں گے. تو بہرحال وہ ان کا انتظار جب وہ انتظار کرتے رہے تو 2 بجے ان کو موقع ملا اور ٹکٹ جو ہے پہلا کسی شائقین کرکٹ نے ٹکٹ خریدا. تو تقریباً 5 گھنٹے طویل انتظار کے بعد آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پشتو کمنٹری کا تڑکا بھی لگے گا, تو بڑی تعداد میں پھر لوگ وہاں پر موجود ہیں. بالکل جی, بہت بڑی تعداد میں یہاں کے لوگ موجود ہیں ابھی بھی, اور کیونکہ اسٹیڈیم کے دروازے کھول دیے گئے تماشائیوں کے لیے, اور تماشائی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پرجوش طریقے سے اسٹیڈیم کے اندر داخل ہو رہے ہیں کیونکہ آج بہت زبردست میچ ہے. اور کراچی کے اندر جو بڑی تعداد میں بابر اعظم کے فینس ہیں, تو پشاور زلمی کے کپتان بھی ہیں بابر اعظم, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شاداب کے بھی بڑے فین ہیں. تو ایک اچھا میچ ہوگا اور شائقین کرکٹ بھی اس میچ کو انجوائے کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں سیکیورٹی کے انتظامات کی تو فل پروف انتظامات کیے گئے, اور یہ روڈ کارڈن آف کر دیا گیا تھا جب ٹیمیں اندر داخل ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ کمنٹیٹرز بھی داخل ہوئے تھے, اور 5000 تقریباً سیکیورٹی کے اہلکار جو ہیں آج سیکیورٹی پر مامور ہیں اور وہ اپنے فرائض کے انجام دے دے رہے ہیں. 6 دروازے ایسے ہیں جہاں سے تماشائیوں کے داخلے پہ پابندی ہے, جس میں گیٹ نمبر 1 5 6 7 8 9 شائقین کرکٹ خاص سے پرجوش نظر آ رہے ہیں. زاہد غفار ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے پروگرام سے, ہمیں دیجیے اجازت.
इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।